बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 14 अगस्त की निस्बत से जश्न आज़ादी शो, और हमारे साथ आज प्रोग्राम में यौम आज़ादी के हवाले से बात करने के लिए मुल्क के बड़े नामवर और मारूफ असातिज़ा और शायर मौजूद हैं। मैं पहले अपने जो पैनल का तारुफ कराऊंगा, फिर आज के प्रोग्राम के हवाले से कुछ आपसे गोशगुजार करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के नामवर उस्ताद हैं और कानून में पीएचडी की हुई है और पंजाब यूनिवर्सिटी में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके उस्ताद हैं जनाब प्रोफेसर फ़कीर मोहम्मद इरफान साहब। प्रोफेसर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए जी आज। और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के नामवर शायर, और आप पहले भी हमारे प्रोग्रामों में देखते रहते हैं, और जब खसूसी ट्रांसमिशन ऊपर हमारे प्रोग्राम की और उसमें अनीस साहब ना हो तो प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। अनीस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजरीन, जश्न आज़ादी और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उनको स्पेशल टीवी की जानिब से 76वां यौम आज़ादी मुबारक हो। यौम आज़ादी हमें हर साल इस अहद के साथ अपनी उस आज़ादी की उस तारीख की याद दिलाता है जहाँ पे हमने लाखों कुर्बानियाँ दी। हमारी नई नस्ल में ये कुर्बानियाँ शायद वो उस तरह याद नहीं रही जिस तरह हमारे मुसलमानों ने, लाखों मुसलमानों ने अपने खून के कतरे बहाकर, खून का नजराना पेश करके इस मुल्क के लिए आज़ादी हासिल की। मगर आज हम उस आज़ादी की असल रूह को भूल चुके हैं, और जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे खानदान के लोगों ने, हमारे जो हज़रत कायद आज़म की क़यादत में हमारे रहनुमाओं ने कुर्बानियाँ दी। हम आज के इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि उस आज़ादी की असल रूह पर बात करें कि वो क्या रूह थी, वो क्या मकासद थे आज़ादी के, जो आज शायद हम भूल चुके हैं, और उनको याद करना आज भी हमारी नई नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने मुल्क की तामीर और इस इस्तेहकाम के लिए उस आज़ादी की रूह के मुताबिक काम कर सके। मैं अपना पैनल की तरफ बढ़ता हूँ और मैं गुजारिश करूँगा जनाब प्रोफेसर फ़कीर मोहम्मद इरफान साहब से। वैसे साहब, ये जो आज़ादी की हम बात करते हैं, लफ्ज़ तो बाजार छोटा है, मगर वो क्या रूह थी, वो क्या मकासद थे जिसके तहत हमने ये आज़ादी हासिल की? मकसद तो बड़ा वाज़ेह है, और जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी और हमारे बाकी लीडरान ने भी बड़े इसके लिए बड़ी दफ़ा इसको बताया भी लोगों को। और वैसे भी असल में जो आज़ादी का मकसद यही था कि हम अपने खुदा के सामने अपने इस्लाम, मज़हब इस्लाम को और अपने इक़दार को, अपनी वैल्यूज़ को जो हमें असासा के तौर पे मिली हैं हमें एज ए मुस्लिम, तो उनके ऊपर अमल करें। हम झूठ का सहारा ना लें, झूठ बोलना बंद कर दें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक अगर बुराई झूठ वाली अगर आप छोड़ दें तो कई बुराइयां आपसे छूट जाएंगी। तो यही वजह है कि आज हमने अपने उस मकसद को इस तरीके से बिल्कुल भुला दिया है, और हम सिर्फ और सिर्फ मादियत की पर मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, और हमें ये नहीं पता। क्योंकि हमें सबसे जो बड़ा मुझे गैप नज़र आ रहा है वो ये है कि हमें खालिक और मखलूक का फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। खालिक वो है जिससे मांगे, ना मांगे तो नाराज़ होता है। मखलूक वो है जिससे मांगे तो नाराज़ होती है। अब मखलूक के पास देने को कुछ नहीं है और खुदा के पास हर चीज़ वाफर है, तो हम अल्लाह से नहीं मांगते। अल्लाह से मांगना जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए ये सारे मसाइल होते चले जाएंगे और हम इससे असल मकसद दूर होते चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह नमल में 63 आयत में बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआअ यक्शिफुस सुआ। कि इंसान, तू जब अपने सारे रिश्तेदारों, ताए मम्मे चाचे फूफे सबको आजमा लेता है, और तेरे उस मुस्तरिब हालत में कौन सुनता है तेरी सिवाय मेरे? तो वो अल्लाह ही है। तो इसलिए हमने अपने आप को लोगों से तवक्कुआत रख ली हैं, लोगों के साथ हम लोगों से मांगते हैं। मैं ये कहता हूँ कि वी शुड नॉट बेग फ्रॉम बेगर्स। ये बेगर से मांगना, बेगर्स के आगे हाथ फैलाना और अपने आप को ये कहना कि मेरी बड़ी इज्जत है। आज हमें बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई शक नहीं है, मगर गरीब होना या कम पैसा होना या कम वसाइल होना, ये इस बात की कभी भी जवाब नहीं बनता कि आप अपने असल इक़दार को भूल जाएं और अपने असल मकसद से हट जाएं। ये कोई तरीका नहीं है। वैसे ये जो दो कौमी नज़रिया जो हमारे सामने एक है, जो पाकिस्तान के बनाने की एक बुनियाद बना, तो वो बेसिकली वो दो कौमी नज़रिया, उस पर ज़ाहिर लोगों का इख्तलाफ भी था। उस वक्त भी एक ग्रुप था
جو اس نظریے کے منافی بھی چل رہا تھا، اور ہم میں سے ہی لوگ تھے، مسلمانوں میں بھی لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ دو قومی نظریہ نہیں بلکہ ہم ایک قوم ہے، یا ایک ہندوستانی ساری ایک قوم ہے. تو آج کے سینیریو میں کیا ہم نہیں سمجھتے کہ وہ آج بھی وہ دو قومی نظریہ وہ ایک سچائی اور حقانیت بن کر سامنے آیا ہے؟ وہ تو ایسا ایک سمبل ہے نا، وہ جو بات کی انہوں نے، جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سمبل ہے شجاعت کی، دلیری کی، امانت کی، دیانت کی. وہ اصل میں یہ نہیں ہے. آپ دیکھو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حسین علیہ السلام کی شکل میں ہمیں ایک ایسا جو ایک ایسا دیا، پورا ایک سسٹم، اور پورا ایک سسٹم دیا کہ جس پہ ہم عمل کر کے آج بھی یزیدیت کے خلاف یہ دو قومی نظریہ کا جو آپ تصور کہتے ہیں، یہ ہر جگہ ہر طریقے سے ہے. یہ ایک طرف یزیدیت ہے اور ایک طرف حسینیت ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ہے ابھی گیسوے دجلہ و فرات. تو ہم نے تو یہ کہا ہے کہ حسین وہی تھے بس، اس کے بعد کوئی حسین نہیں. ہم نے حسین پیدا ہی نہیں ہونے دیا، اور یزید ہی یزید ہمارے چاروں طرف چل رہے ہیں. یہ دو قومی نظریہ وہی ایک چیز ہے. جس طرح آپ اس کو سمجھ لیں، دو قومی نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جھوٹ ہے اور ایک سچ ہے، اور ایک یزیدیت ہے اور ایک حسینیت ہے. اگر ہم حسینیت کو اپنائیں گے تو پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر یزیدیت کی طرف جائیں گے تو پھر جس طرح ہمارا جو حال ہو رہا ہے اس سے بھی برتر ہو سکتا ہے. انیس صاحب، آپ انڈیا بھی آپ کو جانے کا اتفاق ہوا، اور ابھی راستے میں ہمارے تو آپ کچھ واقعات بھی بتا رہے تھے کہ آج کے سینیریو میں ہم دیکھیں تو آج ہمیں جو انڈیا میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آزادی کی اور زیادہ اہمیت نہیں بڑھ جاتی؟ کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ بہت شکریہ جناب سلیمی صاحب. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن رکھی گئی جب برصغیر پاک و ہند میں پہلا مسلمان ہوا. تو یہاں پر اولیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے یہاں پہ تبلیغ کی، اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان ایک خاص تعداد میں، ایک بہتر تعداد میں یہاں پر مسلمان ہو گئے. تو یہاں پر پھر دو قومی نظریے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ اہل کتاب نہیں، نہ ہی ان کا مذہب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے. وہ بت پرست تھے، اور ہم یکتا پرست، خدا کو پوجنے والے، خدا کو سجدہ کرنے والے، نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والے، ان کی تعلیمات پر یقین رکھنے والے. تو یہ بالکل دو متضاد چیزیں تھیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا موقع دیا وہ مسلمان ہوتے گئے برصغیر پاک و ہند میں، اور جن پہ جو اصل کی طرف نہ آ سکے وہ بت پرست رہے. تو یہاں پہ بالکل دو نظریات علیحدہ علیحدہ ہو گئے. تو اس میں آ کے پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں پر ایک ایسے ملک کی بنیاد رکھی جائے جس میں مسلمان آزادی کے ساتھ رہ سکیں. اس وقت کچھ حالات ایسے تھے کہ علامہ عنایت اللہ مشرقی کہتے تھے کہ پاکستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، برصغیر پاک و ہند کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جو ملک ہے، انگریز جنہوں نے جس قوم سے حکومت لی ہے، چھینی ہے، اسی کو واپس کریں، مسلمانوں کو واپس کریں. لیکن ایسا بین الاقوامی منظرنامے میں ممکن نہیں تھا، کیونکہ سیاست جو ہے وہ ہر جگہ پہ چلتی ہے، انٹرنیشنل سیاست ہوتی ہے. انگریزوں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ وہ ان کو حکومت دیں جن سے حکومت لے کے گئے ہیں. تو انہوں نے پاکستان کو آزادی دے دی، پاکستان بن گیا. مجھے 2-3 بار انڈیا مختلف وزٹ پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، جس میں سماجی دورے بھی تھے اور ادبی دورے بھی تھے. سماجی دورے میں بمبئی میں ہمیں بہت سے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا. تو وہاں پہ ایک گروپ نے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہوئے ایک پروگرام میں کہا کہ قائد اعظم نے کیا سوچ کر پاکستان بنایا تھا. پاکستان میں اس وقت 16 کروڑ تھے، وہاں پہ 18-20 کروڑ تھے مسلمان کے. اگر یہ تمام مل جاتے، بنگلہ دیش والے ساتھ ہوتے، تو یہ ساری تعداد اتنی ہو جاتی تھی کہ ہم پورے برصغیر پہ حکومت کرتے، مسلمانوں کی حکومت ہوتی. لیکن مسلمانوں کو اس طرح دبا کے رکھا گیا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ تمام مسلمان اکٹھے ہوتے اور مسلمانوں کی حکومت آ جاتی. تو انہوں نے کہا جی قائد اعظم نے کیا سوچ کر
تو ایک بار تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ممکن ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہو. لیکن جب میں نے اس پس منظر میں ہندوستان اور پاکستان کے حالات دیکھے تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت علامہ محمد اقبال اور جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا، آزادی کے لیے کام کیا، انہوں نے بالکل ٹھیک اور سوچ سمجھ کر علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا. آج انڈیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جو وہاں پر مودی وزیر اعظم ہے، اس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کو کسی کلیدی عہدے پہ تب تک نہیں آنے دیتے جب تک کہ کوئی غیر معمولی حالات نہ ہوں. جیسے ان کا ایٹمی سائنسدان تھا تو انہوں نے اس کو عہدے پہ لے آئے، فخر الدین علی احمد کو لے آئے، وہ مختلف حالات تھے لے آئے، لیکن وہ عام طور پر کسی مسلمان کو کسی بھی دفتر میں کسی اچھے عہدے پہ نہیں آنے دیتے. اور آج کل تو یہ حالات ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا ہے. ان کی نوکریاں چھینی جا رہی ہیں، ان کو سر عام قتل کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی ہندو اپنی دکان کے اوپر ملازم نہیں رکھے گا اور کوئی مسلمان کی دکان سے سودا نہیں خریدے گا. تو یہ دو قومی نظریہ اگر اس وقت پیش نہ کیا جاتا تو آج حالات اور مختلف ہوتے، اس لیے کہ مسلمان شاید ان حالات میں ان کے لیے زندہ رہنا اور مشکل ہو جاتا ہے جو آج کل کے حالات ہیں. پاکستان میں ایک الحمدللہ کچھ بھی ہے، جیسے بھی ہمارے سیاسی حالات ہیں، لیکن یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم کو خواب میں بشارت دی تھی کہ آپ کو ایک علیحدہ مملکت بنا کے دی جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریاست بنائی گئی ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے. جیسے بھی یہاں پر حالات رہیں گے پاکستان انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا، اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر بننے والا یہ ملک اس لیے ہمیں زیادہ عزیز لگتا ہے کہ آج جب ہم دنیا میں، ساری دنیا میں، ہندوستان کے علاوہ بھی مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ برما میں کیا ہوا، نیپال میں کیا ہو رہا ہے، روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی کی گئی، ان کو قتل و غارت گری اب بھی ان کی جاری ہے، وہ کیمپوں میں رہنے پہ مجبور ہیں. فلسطین میں دیکھیں کہ ایک آزاد ملک تو وہ بن گیا ہے لیکن اس پر پابندیاں ہیں کہ اس کی اپنی کوئی بندرگاہ نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، تمام چیزیں اسے اسرائیل سے لانی پڑتی ہیں. الحمدللہ ہم جیسے حالات میں بھی ہیں، ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ملک ہے اور دو قومی نظریے کے تحت اس ملک کو بنایا گیا تو بالکل درست طریقے سے بنایا گیا ہے اور بالکل درست فیصلہ ہوا ہے، بر وقت فیصلہ ہوا ہے. الحمدللہ یہ یقیناً جو اس وقت ہمارے بزرگوں نے، ہمارے قائدین نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک سوچ اور ایک فکر کے تحت یہ کام کیا، یقیناً آج وہ سچ اور بالکل سچائی پر مبنی ہے. پروفیسر یہ جو ابھی انیس صاحب فرما رہے تھے، اگر ہم موازنہ کریں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا اور آج پاکستان میں رہنے والے تمام جس مذہب، نسل، قوم سے تعلق رکھتے ہوں، تو آپ آزادی میں فرق ایک واضح طور پر نہیں محسوس کرتے؟ فرق تو بہت زیادہ ہے. ہم تو بڑے آزاد ہیں، بلکہ ہم اپنی سوچ، اپنے کاروبار میں، اپنے جتنی بھی زندگی کے جو بھی کارہائے نمایاں ہم کر رہے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں ہم اپنی سوچ کے ساتھ کرتے ہیں. ہمیں کسی تنگ نظری کا کوئی سامنا نہیں ہے، کیونکہ انڈیا میں جو ہندو ہے، ہندو ایک کلچر ایسا ہے جس میں تنگ نظری سب سے زیادہ ہے. فاروق جو مقبوضہ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے جو فاروق شیخ صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی آتش چنار. آتش چنار میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی ہوٹل میں مسلمانوں کے اور قائد اعظم اور دوسرے نہرو وغیرہ ان کے ایک میٹنگ تھی، ایک کمبائن، ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو ٹیبل ہے انڈین لیڈرز نے، کہ ہمارا ٹیبل سیپریٹ کر دیں گے. انہوں نے ٹیبل سیپریٹ کر دیا. تو پھر انہوں نے کہا نہیں، ابھی یہ جو قلین ہے اس کو بھی سیپریٹ ہونا چاہیے، یہ بھی ہم ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. تو جس حد تک وہ تنگ نظر ہیں، جس حد تک وہ بڑے شفاق قسم کی ان کی سوچ ہے، تو وہاں مسلمانوں کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے. وہاں مسلمانوں کے لیے وہ طریقہ کار تو نہیں ہے. کبھی وہ گو ماتا کے نام سے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام سے مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں اور ان کے گھر جلا رہے ہیں، ان کی آزادیاں سلب کر رہے ہیں.
تو یہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. ہم تو جتنا بھی شکر ادا کریں اس ذات اقدس کا، جتنا بھی شکر ادا کریں، سجدہ کریں، اتنا ہی کم ہے جس نے ہمیں یہ آزادی دی اور ہم آزاد فضا میں رہ رہے ہیں اور اپنے سارے کے سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ جو فائنینشیل یا جو وسائل کے حساب سے مسائل کا حل نہیں ہوتے، ذہنی سوچ ہوتی ہے. بندے کی سوچ اگر چینج ہو جائے، سوچ بدل جائے. کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ فائنینشیل جو آپ کی جو پیسے یا مالی حالات میں یا فائنینشلی اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو آپ کی جو انٹلیکچوئل پاورٹی ہے، جو یہاں پاورٹی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو انٹلیکچوئل پاورٹی ہے دیٹ از مور ڈینجرس، مثل ہے وہ. اور فائنینشیل پاورٹی جو ہے وہ تو پھر بھی آج نہیں کل ہو جائے گا. ایک بندہ ایک دن 3 دفعہ نہیں کھانا کھا سکتا، 2 دفعہ کھا سکتا ہے. مگر یہاں کی جو پاورٹی ہے، یہ دماغ کی پاورٹی ہے، جس میں آپ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، انسانی ویلیوز کو بھول جاتے ہیں، انسانیت کو بھول جاتے ہیں، تو وہ زیادہ خطرناک ہے. اور وہاں وہ بڑے انیس صاحب، یہ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ اب گلوبل ویلیج ہے، اب دنیا بھر میں کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے ساری، اور اب سیکنڈوں منٹوں میں سب کے سامنے ساری معلومات ہوتی ہیں. ہم انڈیا کے حوالے سے اکثر خبریں سننے میں آتی ہیں، خاص طور پر قربانی کے اگر ایام ہوں تو گاؤ ماتا کے حوالے سے باتیں ملتی ہیں کہ کسی مسلمان نے گائے ذبح کر دی تو وہ اس کو پورے گاؤں کو جلا دیا، یا اس مسلمان کو مار مار کر شہید کر دیا. اس طرح مختلف معاملات دیکھنے میں سننے میں آتے ہیں. ہم آج 76 سال ہو گئے ہیں، پاکستان میں ہم نے کبھی اس قسم کے حالات شاید ہی کبھی سنے ہوں کہ جہاں پہ کسی ہندو کو اس کی مذہبی رسومات کی بنا پر کسی مسلمان نے یا دوسرے کسی مذہب کے بندے نے نقصان پہنچایا ہو. اسی طرح دیگر مذاہب کے لوگ. تو آپ تو انڈیا جاتے بھی رہے ہیں معاملات، تو وہاں اس انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو جو تنگ نظری کا سامنا ہے، پاکستان میں جو تمام مذاہب کے لوگ ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ حکیم صاحب، وہاں پہ مجھے ورلڈ سوشل فورم میں ممبئی میں جانے کا اتفاق ہوا. اس سماجی عالمی اکٹھ میں تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ آئے ہوئے تھے ساری دنیا سے. پاکستان سے تقریباً 1200 کے قریب لوگ جو ہیں اس تقریب میں شریک ہوئے، اور ہمیں ساری دنیا کے لوگوں سے مل کر اپنے خیالات ایک دوسرے کو بتانے کا موقع ملا. تو ہم جس کیمپ میں رہ رہے تھے تو وہاں پہ مختلف کیٹیگریز تھی. جن کے پاس پیسے تھے وہ سماجی پروگرام کے باوجود وہ ہوٹلوں میں چلے گئے، اور ہم جو ہے وہ کیمپ میں رہ گئے. تو وہاں پہ ایک دن دوسرے یا تیسرے دن ایک آدمی ہمارے پاس آیا. اس نے کہا کہ السلام علیکم، میں پتہ کر کے آیا ہوں کہ پاکستانی لوگ یہاں رہ رہے ہیں تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی میرا نام احمد بھائی ہے اور میں احمد آباد کا رہنے والا ہوں، تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اس لیے کہ آپ ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں. حکیم صاحب، ایک ضمنی بات میں آپ کو بیچ میں بتا دوں کہ دوسرے مذاہب اور مسلمانوں کے درمیان اگر سب سے بڑا فرق ہے تو وہ کلمے کا فرق ہے. آپ دنیا کے کسی بھی انسان کو لے لیں جو مسلمان نہیں ہے، اس کے جسم سے بو آئے گی، اس کے گھر میں سے بدبو آئے گی، اس کی ٹرانسپورٹ میں سے بدبو آئے گی. لیکن مسلمان واحد مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، جو ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے، اور اگر باوضو نہیں رہتا تو اپنا جسم ضرور پاک رکھتا ہے ہر سمے. تو اس میں ہمارے اور دوسری قوموں کے درمیان کلمے کا فرق ہے جو ہمیں ان سے ممتاز کرتا ہے. اللہ کے کرم سے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. تو وہاں پہ وہ احمد نے بتایا کہ میں گجرات میں رہتا ہوں، احمد آباد میں رہتا ہوں، اور وہاں پہ مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہے ہیں. انہوں نے ناطقہ بند کر دیا ہے، ہمارے ساتھ انہوں نے سماجی بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ہمارے گھروں کا گھیراؤ کرتے ہیں. ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے وہ موقع نہیں ملتے جو ہندوؤں کو ملتے ہیں اور دوسری قوموں کو ملتے ہیں، اور ہمیں سماجی طور پر رہنے کے وہ موقع نہیں ملتے جو دوسری قوموں کو ملتے ہیں اور ہندوؤں کو ملتے ہیں. اور ایک بات تو بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ہندو قوم اتنی متعصب ہے کہ وہ صرف مسلمانوں پہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے عیسائیوں کا جینا بھی وہاں حرام کیا ہوا ہے. وہ وہاں عیسائیوں کے گاؤں جلا دیتے ہیں، ان کی مذہبی عبادت گاہوں کو جلا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، اور جہاں موقع ملتا ہے ان کو قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتے ہیں. اگر ان کے قابو میں نہیں آتے تو سکھ نہیں آتے، اس لیے کہ ایک تو وہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں، اور دوسرا وہ ذرا تھوڑا سا طاقتور قوم محسوس ہوتی ہے.
اس لیے وہ ان کے قابو میں نہیں آتے. لیکن باقی اور ان کی مذہبی عبادت گاہ بھی جو ہے وہ گولڈن ٹیمپل، اندرا گاندھی نے اس پہ حملہ کیا اور ان کے بہت سے وہاں کے گرو جو ہیں وہ اس نے مار دیے، ان کا جلاؤ گھراؤ کیا. کوئی بھی وہاں پہ جتنی بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، سکھ ہوئے، حالانکہ سکھ اور ہندو کا بہت آپس میں قربت رہی. ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے. ناظرین، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل ٹی وی کا پروگرام جشن آزادی شو، اور ہم یہاں لے رہے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے بات یہیں سے شروع کریں گے. تھینک یو. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل ٹی وی کا جشن آزادی شو، اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد احمد سلیمی. ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے آزادی کی نعمت کے اعتبار سے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم ہندوستان اور پاکستان جس طرح دو اکٹھے ایک ملک کے ایک جوائنٹ نیشن کے طور پر رہ رہے تھے، اور پھر یہ پارٹیشن ہوئی. اس کے بعد جو ہندوستان میں مسلمان رہ گئے وہ اس وقت کن حالات میں ہیں. ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے انیس صاحب نے اور عرفان صاحب نے جس طرح ان کے حالات کی عکاسی کی ہے یہاں پہ، تو ہمیں آزادی اور بڑی نعمت نظر آنی شروع ہو گئی. وہاں جس طرح گاؤ ماتا کے نام پر جو مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی معاملات پہ اور جو مذہبی جلوس ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے جو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم پاکستان کی نسبت سے دیکھیں تو پاکستان میں ہر مذہب، رنگ، نسل اور ایون کے فرقہ، جتنے بھی فقہ ہیں، سب کو اپنے اپنے جو مذہبی آزادی حاصل ہے. ہم مذہبی اگر کوئی جلوس نکالنا چاہتے ہیں تو بڑی آزادی سے نکالتے ہیں. ہم اگر کوئی بھی مذہبی رسومات ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی یہاں پابندی نہیں ہے. اگرچہ دنیا میں جو پاکستان بننے کے مخالف لوگ تھے، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ صہیونی سازش آج بھی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اگرچہ وہ پاکستان کو تقسیم کرنے کے آج بھی در پہ ہے، مگر مایوسی کی اتنی بات بھی نہیں. ہمارے یہاں اسی ملک میں بڑے نامور علماء کرام بھی پیدا ہوئے ہیں، بزرگ پیدا ہوئے ہیں، روحانی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، بڑے عالم فاضل لوگ پیدا ہوئے ہیں. اور اگر آج کی نسل کی بات کریں تو آئی ٹی کی دنیا میں بھی ہمارے نوجوان نے اپنا ایک لوہا منوایا ہوا ہے. ہم کسی میدان میں بھی پیچھے نہیں ہیں. بابا جی اشفاق احمد ہمارے معروف جو دانشور ہیں، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، اور میں انہی کی بات سے بات کو آگے پڑھاؤں گا اور اپنے ماہرین سے گزارش کروں گا کہ بابا جی کہا کرتے ہیں پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. ایک لوٹا پوٹا پاکستان، معاشی اعتبار سے کمزور ترین ایک مملکت، اور وسائل کے اعتبار سے کہ بالکل بے سر و سامانی کی کیفیت. مگر آج پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، آج پاکستان کے پاس ہائی ٹیکنالوجی، ہائی ٹیک جو ہے نا وہ فیکٹریاں موجود ہیں. آج پاکستان سٹیل مل، ہر جو بھی دنیا کے شعبے ہیں جو ہماری زندگی سے متعلق چیزیں ہیں، ساری پاکستان میں نہ صرف بن رہی ہیں بلکہ اب دنیا کے دوسرے ممالک کو بھجوائی بھی جا رہی ہیں. مایوسی کی بات نہیں، صرف ہم نے آزادی کی اس ثمر کو سامنے رکھتے ہوئے ایک یونائٹ قوم کے طور پر، ایک متحدہ قوم کے طور پر آگے بڑھنے. عرفان صاحب، ہم جس طرح بابا جی اشفاق صاحب ایک بڑی پازیٹیو باتیں کیا کرتے تھے، اور دنیا میں پاکستان میں خاص طور پر مایوسی پھیلانے والے عناصر تو ہر وقت رہے ہیں، مگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے بڑی ترقی بھی کی ہے. بالکل مایوسی والی بات بھی نہیں ہے. ہمیں اگر ہم اس موقع پہ، ویسے جشن آزادی کے موقع پر ایسی بات تو شاید نہیں کرنی چاہیے، مگر اگر ہم صرف سیاستدانوں کا اور وہ ایک جو ایلیمنٹ ہے جو حکومتوں کی تبدیلی کا، کبھی مارشاء اللہ اور کبھی حکومتیں اور سیاستدان، یہ اگر ایلیمنٹ نکال دیں تو پاکستان نے تو خوب ترقی بھی کی ہے. آج ہم دنیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتے ہیں کئی اعتبار سے. کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ صاحب ایکچولی میں ایک انگلش میگزم ہے لٹریچر کے حوالے سے، وہ ہے کہ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. ان کے کسی طریقے سے بھی ہم مایوسی کی طرف نہیں جائیں، کیونکہ ہر برائی میں یا ہر جو ہمیں نظر آتی ہے جس میں، تو اس کے اندر ایک اچھائی ضرور ہے. جہاں پہ برائی ہے جہاں وہاں پہ اچھائی بھی ہے. ہمیں اصل میں اس اچھائی کو ڈھونڈنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بڑے واضح لفظوں میں کہا ہے سورہ 3 میں
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو ایسے تقویم، ایسی اس سے بہتر تقویم میرے پاس نہیں تھی. تو جب اللہ نے اس طرح کیا ہے، اتنی اچھے طریقے سے پیدا کیا انسان کو، تو اس کے اندر پہ وصف بھی رکھ دیے ہیں، اس میں اتنی باکمال چیزیں رکھ دی ہیں. اور میرے خیال میں ہر انسان کے اندر ایک یونیک کوالٹی ایسی ہے کہ جس کو ہم ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم ایکسل کر سکتے ہیں. پھر ہر آدمی جو ہے وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں ایک تابناک سٹار کے طور پہ چمک سکتا ہے. وہ ایٹم بم بھی بنا سکتا ہے، وہ ایروپلین بھی بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز بنا سکتا ہے. جب تک اس کے ذہن میں اس کو یہ نہیں پتہ چل جائے، ہم نے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا چھوڑ دیا. ہم اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، اپنے اندر وہ یونیک کوالٹی ڈھونڈیں جس کے اوپر کام کر کے ہم کر سکیں. ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. پاکستان میں بہت ٹیلنٹ کٹ کے بڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. تو وسائل بھی بہت ہیں، جتنی بھی آپ 4 موسم ہیں، اس کے علاوہ جو آپ کے منرلز ہیں، آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں، ان کی اتنی بے شمار چیزیں ہمارے پاس ہیں. ہم ان کو صرف تھوڑا سا سسٹمیٹک طریقے سے ان کو ڈیولپ کرنا اور ایک اچھی سوچ کے ساتھ چلنا، وہ ہے اصل میں جو تھوڑا بہت ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں یا معاشرے میں جو ایک رکھ رکھاؤ والی بات کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ اسی کی وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح ہم بہت ہی پیچھے ہیں، جس طرح ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، یا ہم بڑے غریب ہیں، یا ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جس طرح کی باتیں ہم سننے میں ملتی ہیں. مگر میرے خیال میں نتھنگ از رانگ ود اس. نہ لوگوں کے پاس نہ وسائل کی کمی ہے، صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس انداز سے، اس سسٹمیٹک انداز سے، اس نئی سوچ کے ساتھ کام کرنا. آج سے ہم ایک وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم اپنے آپ کو ایک نیا عزم لے کے اٹھیں گے اور کام کریں گے. ہر آدمی اپنا کام کرے، اپنی ڈیوٹی انجام دے. اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کون کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. ہم تو اصل میں سارا دن تکلیف جو ہمیں یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم تو لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور جو لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں پھر اپنا کام تو نہیں ہو سکتا. گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تجدید عہد کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اندر اپنے آپ ہر ایک کے اندر ٹیلنٹ بھی موجود ہے اور سب کچھ کرنے کا جذبہ. یعنی سب پاکستان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے خطے میں اس کا یہ وجود عمل میں آیا جہاں پہ 0 میٹر سے لے کر دیکھیں K2 دنیا کی دوسری بڑی چوٹی جو ہے بلند پہاڑ ہے، اور پھر میدانی علاقے اور ریگستان، ہر قسم کی چیزیں. مطلب کہ یہ جس طرح پروفیسر فرما رہے تھے کہ یہاں معدنیات بھی ہیں، یا پہاڑ بھی ہیں، یہاں پہ لہلاتی کھیتیاں بھی ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کوئی کمی نظر آتی ہے تو وہ ول ہے، وہ پہچان ہے، وہ ایک نظریہ ہے، اس کے ساتھ جڑنے کی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں حضرت علامہ اقبال پاکستان کا یہ اثاثہ ہے نا، مصور پاکستان ہے. تو علامہ اقبال دنیا کے اگر شاعروں میں کھڑا کرتے ہیں تو سب کے اوپر نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم رائٹر دیکھتے ہیں تو وہ بھی کہیں نیچے نظر نہیں آتے. فزکس کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی نوجوان دنیا میں ٹاپ کرتا ہے. کیمسٹری کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں ٹاپ، دنیا کی جو رینکنگ آتی ہے اس میں ٹاپ پہ آتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں نئی نوجوان نسل کے لیے ایک وہ میسج کے طور پر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی حکیم صاحب، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور سب سے پہلے انسان کو اپنا بننا چاہیے. جب وہ اپنا بن جائے گا تو سب کچھ اس کا ہوگا، اور وہ اپنے وطن کا ہوگا، وطن اس کا ہوگا، سارا کچھ ہوگا. پاکستان میں نہ وسائل کی کمی ہے، نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان لاکھوں ڈالر ماہانہ چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان میں آیا اور 3000 روپے مہینے پہ ملازم ہو گیا کوٹا لیبارٹری میں، اٹامک انرجی کمیشن میں 3000 روپے پہ. اور اس کو تمام وہ سہولتیں ملنے لگ گئیں جو 17 گریڈ کے کسی آفیسر کو پاکستان میں دستیاب ہیں. کہاں لاکھوں ڈالر، کہاں 3000 روپیہ. اور پھر ٹیلنٹ کی بات ہے تو وہ جب سینٹریفیوجز بنا رہے تھے تو وہ چند گھنٹوں میں وہ ایک ضائع ہو جاتا تھا، استعمال ہو جاتا تھا، اتنی اس کی سپیڈ ہوتی ہے. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس کا کیا جائے، کوئی حل ہے. انہوں نے کہا کہ گجرانوالا میں ایک بابا جی ہیں جو دھات کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، ممکن ہے وہ کوئی اچھا مشورہ دے دیں. جب بابا جی سے ملاقات کر کے ان کو بتایا گیا کہ یہ سینٹریفیوجز ہیں اور اس کا یہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اس اسٹیل میں یہ فلاں چیز شامل کر لیں،
اس کی زندگی بڑھ جائے گی. کہاں گجراں والا اور ایک ان پڑھ دیہاتی لوہار، اس نے وہ طریقہ بتا دیا جو ایک دنیا کا قابل ترین ایٹمی سائنسدان اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا. لیکن اس کی خدمات دیکھیں پاکستان کے لیے کہ اس نے اپنی ہر چیز پاکستان کے لیے قربان کر دی. عرفہ کریم، عرفہ کریم کو آپ دیکھیں آئی ٹی کے اعتبار سے 9 سال کی عمر میں انہوں نے اس کو اپنا سفیر بنا دیا پاکستان میں. اس نے اتنا کام کیا. اور آپ دیکھیں کسی نہ کسی جگہ پہ پاکستان کا نام بولتا رہتا ہے، نامساعد حالات کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نوجوان پاکستان کا جھنڈا گاڑ دیتا جا کے. وہ جس نے پروفیسر صاحب نے کہا نا کہ وسائل مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ صرف تھوڑی سی بے آپ ترتیبی ہے، دماغی طور پر مضبوط ہوں. مجموعی طور پہ تھوڑی سی پاکستان میں بے ترتیبی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بے ترتیبی کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ آپ ہی سب کچھ ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان ہی سب کچھ ہے آپ کے لیے. جب ہمیں یہ سوچ پیدا ہو جائے گی، ہمیں صرف ہم اپنا آپ ٹھیک کر لیں، کسی کو ہمیں کسی کا جو ہے نا کسی کے سامنے آ کے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سدھارنے کی. ہم صرف اپنی ذات کو ٹھیک کریں، اپنی ذات کے ساتھ اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اپنے گھر کے ساتھ اپنی اولاد کو ٹھیک کریں، سب کو. جب ہم اس ڈگر پہ چل پڑیں گے تو پاکستان جو ہے وہ اتنی ترقی کرے گا کہ دنیا میں ابھی پیشین گوئیاں ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں ٹی وی پہ مختلف پامسٹ جو ہیں نجومی، وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی اچھا وقت آنے والا ہے، برا وقت پاکستان کا ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. لیکن یہ اگر ہم صرف ہوا میں تیر چلاتے رہیں گے تو اس کا کوئی بات نہیں. بیٹھ کے سوچتے رہیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہیں گے کہ پاکستان بہتر جو ہو جائے گا، نہیں، ایسے نہیں ہونا. ہم نے اٹھ کے کام کرنا ہے تو ہونا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے جو خود اپنے لیے اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کام میں برکت ڈال دیتا ہے اس کے کام میں، اور وہ ہر وہ مسئلہ حل کر لیتا ہے جس کا وہ خواہش مند ہوتا ہے. ہمیں صرف ایک بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا آپ سدھاریں، پاکستان میں سدھار پیدا کریں. یہ سیاستدان کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑی سی بے ترتیبی ہے سیاست میں بھی، اور فوج تو پاکستان کی محافظ ہے اور ہر حال میں وہ پاکستان کی محافظ ہے، پاکستان کی خدمت کرنے والی ہے. تو اسے بہت مجبوراً مختلف حالات میں پاکستان میں تھوڑی بہت اگر مداخلت کرنا پڑتی ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہے. اس کا گناہ نہیں ہے، یہ ہمارا گناہ ہے کیونکہ ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں. اور بعض اوقات خود ہی دعوت دیتے ہیں. پروفیسر صاحب اس میں ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے پاکستان اگر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہمیں کلمہ عنایت ہوا اسی کی تو فعل آج پاکستان کا قیام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کی اہمیت بیان کی ہے، جو علم کی اہمیت بیان کی ہے، اور ہم مختلف احادیث سے ذکر ملتا ہے اور ہمیں رہنمائی ملتی ہے. تو آپ کا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہے، لاء سے بھی ہے. میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں پاکستان میں ہم آج تک اپنے لوگوں کو علم کی وہ اہمیت نہیں بتا پائے جو ہماری اصل تعلیمات کا لازمی حصہ ہے. دیکھیں دنیا میں جو عالمی رینکنگ جاری کی جاتی ہے، پاکستان کی کوئی یونیورسٹی اس میں شامل ہی نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کی؟ بیسیکلی نا ہمیں وہ نہ تو سکھایا گیا ہے اور نہ ہی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا 2 جگہ پہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے، بسم اللہ الرحمن. ایک جگہ کہا ہے کہ فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دوسری جگہ پہ کہا ہے کہ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے پہ ایمان لایا یا مجھ پہ تقوی کیا اور اپنی اصلاح کی، لفظ اپنی اصلاح کہ اپنی اصلاح، کوئی کسی کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنی اصلاح کریں. تو پھر اللہ کہتا ہے آپ، کیونکہ اب دور ہے ایسا کہ ہمیں 2 چیزوں کا بڑا ہی خدشہ خوف رہتا ہے. ایک تو خوف ہے اور دوسرا غم. یہ خوف اور غم کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں. فمن امن واصلح، آپ امان لائے اللہ پہ اور اپنی اصلاح کریں. تو کیا ہوگا پھر؟ اس کے 2 انعام اللہ نے رکھیں گے. فلا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. تو یہ جو آج کا نوجوان ہے، میں تو کہتا ہوں ان کی اتنی کوالٹیز ہیں، ان کو تو پتہ نہیں. اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے اندر اتنی زیادہ کوالٹیز، اتنا زیادہ کرنٹ ہے، تو یہ تو کبھی بھی نہ بیٹھیں. پھر تو یہ طریقہ کو کہ نہ میں تو کہتا ہوں اس سے
نوجوان نسل سے جب بھی کلاس میں بات کرتے ہیں کہ آپ کی وہ عمر ہے کہ جس عمر میں نہ بھوک لگتی ہے نہ دھوپ لگتی ہے، واہ، تو آپ اس طرح کام کریں کہ صبح سے شام تک آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ رات کب ہوئی ہے دن کب ہوئی پھر ہم عالمی رینکنگ بھی حاصل کر لیں گے، کوئی نتھنگ از امپاسبل علی فار صاحب، اے ہم ولنگ مائنڈ۔ پروگرام کے بالکل اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہے ہیں، جی تو اب شاعر بھی ہوں اور پھر کلام شاعر بازبان شاعر نہ ہو تو وہ پروگرام جو مکمل نہیں ہوتا۔ جی بہت شکریہ، تو میں جشن آزادی کے اعتبار سے کچھ ملی آپ شاعری پیش ارشاد کرتا ہوں۔ فرمائیے جی۔ عرض کیا ہے، ارشاد۔ رنگ خوشبو روشنی عرض وطن، رنگ خوشبو روشنی، رنگ خوشبو روشنی عرض وطن، تاب عشق و آگہی عرض وطن، ماشاء رنگ خوشبو روشنی عرض وطن، تاب عشق و آگہی عرض وطن، اللہ۔ تیری مٹی میں وفا کا نور ہے، ہاں، تیری مٹی میں وفا کا نور ہے، اطلس و کم خواب سی عرض وطن، ہاں، تیری مٹی میں وفا کا نور ہے، اطلس و کم خواب سی عرض وطن، عرض پاکستان ہے عین الیقین، ہاں، عرض پاکستان ہے عین الیقین، بندگی تا بندگی عرض وطن، ہاں، ماشاء اللہ۔ عرض پاکستان ہے عین الیقین، ہوں، بندگی تا بندگی عرض وطن، زندہ و جاوید جانے جو اسے، ہے اسی سے بولتی عرض وطن، ہاں، ماشاء اللہ۔ زندہ و جاوید جانے جو اسے، ہے اسی سے بولتی عرض وطن، سانس آزادی سے لیتا ہوں یہاں، تیرے دم سے زندگی عرض وطن، ہاں، بے شک، بے شک۔ سانس آزادی سے لیتا ہوں یہاں، تیرے دم سے زندگی عرض وطن، گھٹی ابا نے پلائی ہے مجھے، خاک پاکستان کی عرض وطن، ہاں، گٹی ابا نے پلائی ہے۔ گھٹی ابا نے پلائی ہے مجھے، خاک پاکستان کی عرض وطن، تیرے دیوانوں سے ہے الفت مجھے، دوستوں سے دوستی عرض وطن، ہاں، تیرے دیوانوں سے ہے الفت مجھے، دوستوں سے دوستی عرض وطن، جب بھی تیرا نام لوں ہو جائے ہے، سوچ میری مخملی عرض وطن، ہاں، ماشاء اللہ۔ جب بھی تیرا نام لوں ہو جائے ہے، سوچ میری مخملی عرض وطن، تیرے ایک ذرے کا پرتو بھی نہیں، میری ساری شاعری عرض وطن، ہاں، ماشاء اللہ۔ تیرے ایک ذرے کا پرتو بھی نہیں، میری ساری شاعری عرض وطن، مل گیا سب کچھ انیس احمد مجھے، خاک کو چوما تیری عرض وطن، واہ، بہت خوب۔ مل گیا سب کچھ انیس احمد مجھے، خاک کو چوما تیری عرض وطن، رنگ خوشبو روشنی عرض وطن، تاب عشق و آگہی عرض وطن، رنگ خوشبو روشنی عرض وطن۔ بہت خوب انیس صاحب، ماشاء اللہ، بہت خوب آپ نے جشن آزادی کے اعتبار سے اور بڑی خوبصورت آپ نے نظر پیش فرمائی۔ صاحب، ہم بالکل آخری لمحات میں اگر نوجوان نسل کو کوئی آپ مختصر پیغام دینا چاہیں تو؟ میرا پیغام تو یہی ہے کہ نوجوان نسل جو ہے، اگر ان میں جو فقدان ہے وہ کمٹمنٹ کا ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کلاس میں بھی کہ کمٹمنٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ یہ کمٹمنٹ تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو بلال سے کہا کہ اذان خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے دے، تو جب چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دی تو اہل قریش نے کہنا شروع کر دیا کہ آج عمر مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے کمٹمنٹ۔ تو یہ کمٹمنٹ جب تک نہیں ہوگی اور ہارڈ ورک نہیں ہوگا تب تک لک نہیں آتی، خدا کی مہربانی، خدا کی رحمت ابھی شامل ہی نہیں ہوتی جب تک کمٹمنٹ نہ ہو، ہارڈ ورک نہ ہو۔ تو یہ ہم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جی انیس صاحب، آپ کچھ فرمائیں گے؟ جی حکیم صاحب، پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کی بقا و سالمیت کے لیے نوجوان نسل کا محب وطن ہونے کے ساتھ ساتھ محنت، بہت زیادہ محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر نوجوان اپنی جگہ پہ رہ کے محنت کرے، پاکستان کے لیے سوچے اور اپنا وجود پاکستان بنا لے، تو پھر پاکستان ترقی کرے گا اور انشاءاللہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوگا، ہر جگہ پہ سبز حلالی پرچم لہرائے گا۔ انشاءاللہ۔
बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम जश्न आज़ादी शो और स्पेशल टीवी हमेशा मुख्तलिफ जो इस तरह के मामलात होते हैं, जो कौमी दिन होते हैं, उस पर आपके लिए खसूसी प्रोग्राम लाता है। हमने कोशिश की कि जश्न आज़ादी के प्रोग्राम के एतबार से आपके साथ वो तमाम हालात डिस्कस करें जो आज़ादी के हवाले से दरपेश हुए, और सिर्फ जो हमारे माहिरीन ने भी बात की उसी से बात का इख्ताम करते हैं आज के इस प्रोग्राम का, कि सिर्फ नौजवान नस्ल में, पाकिस्तान की कौम में बहुत टैलेंट और सलाहियत मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आज हम एक कौम बनकर मुत्तहिद होकर और कमिटमेंट के साथ मुल्क को जो भी दरपेश चैलेंज है, सब ने अगर आज ये इरादा और नियत कर ली कि हम इस भंवर से सब ने मिलकर निकालना है, तो कोई वजह नहीं कि बहुत चंद दिनों में, बहुत थोड़े अरसे में हम मुल्क को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में ला खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। और आप मेहनत कीजिए और अगले साल हम इंशाअल्लाह एक खुशहाल, एक रोशन पाकिस्तान में बैठकर आज की ऐसा प्रोग्राम कर रहे होंगे। मेरे साथ नारे का जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।